नाजरीन व अज़ीज़ तलबा आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं मोमिन सुमैया आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज का सबक बीएड साल अव्वल के मज़मून हयातियाती साइंस की तदरीस यानी पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस से मुताल्लिक़ है। आज के सबक में हम जानेंगे कि हयातियाती साइंस के इक्तिसाब की इक़दार क्या क्या है। मौजूदा दौर को बतौर साइंस व टेक्नोलॉजी का दौर माना जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये हमारी समाजी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बन चुके हैं और तालीमी मकासद की हुसूलियाबी में अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं। तालीम का बुनियादी मकसद फ़र्द की इस तरह नशोनुमा करना है कि वो माशरे का एक अहम रुकन बन जाए। साइंस इल्म हासिल करने का एक मुनज़्ज़म तरीक़ा है और ये हक़ाइक़ पर मबनी होता है। इसलिए स्कूली तालीम में साइंस को एक अहम मज़मून के तौर पर मानते हुए लाज़मी करार दिया गया है। किसी भी मज़मून की तदरीस उसी वक्त मुअस्सिर हो सकती है जब उसके मकासद और इक़दार के बारे में भी मालूमात हासिल की जाए। साइंस की तदरीस सिर्फ़ मालूमात और मज़मून की इस्तेदाद को फ़रोग़ नहीं देती, बल्कि ये ज़िंदगी के इक़दार के फ़रोग़ में भी मदद करती है। आइए जानते हैं तलबा में हयातियाती साइंस के इक्तिसाब के ज़रिए किन किन इक़दार को परवान चढ़ाया जा सकता है। जदीद दौर साइंस का दौर है और इसने हमारे ज़िंदगी में दाखिल होकर हमारे रहन सहन में इनकलाब बर्पा कर दिया है। अब हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार साइंसी इजादात पर है और हम इनके बग़ैर नहीं रह सकते। आज का इंसान ज़िंदगी के हर मरहले में साइंस का मोहताज है। साइंस के उसूलों और कुलियात पर मबनी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी हैं और जिनके मुनासिब इस्तेमाल के लिए हमें साइंस का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हम सभी के लिए ये ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ साइंस को समझें बल्कि हर ज़ाविये से इसमें महारत भी हासिल करें। साइंस हमें वो बसीरत फ़राहम करती है जिससे हम अपने इर्द गिर्द फ़ितरत की हकीकत को तलाश करने के काबिल बन सकें। इंसान की बुनियादी ज़रूरियात साइंस के ज़रिए बहुत आसानी से पूरी हो रही हैं। आज हम मवासलात, नक़्ल व हम्ल, इलेक्ट्रॉनिक, ज़राअत, सेहत और तिब वग़ैरह के शोबों में साइंस की तरक्की से फैज़याब हो रहे हैं। मसलन घरों में एयर कंडीशन का इस्तेमाल हो रहा है। रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे तफरीही आलात का इस्तेमाल आम हो गया है। मुख्तलिफ़ मीडिया जैसे प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए तबई तौर पर दूर होने के बावजूद एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। पहले घरेलू अद्वियात और तकनीकें बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, लेकिन आज इलाज के लिए मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स मौजूद हैं। साइंस का तालिब इल्म ना सिर्फ इनकी अफादी क़द्र व कीमत से वाकिफ़ होगा बल्कि इनके तहफ़्फ़ुज़ और सही इस्तेमाल पर भी अमल पैरा होगा। मिसाल के तौर पर जंगलात की कटाई से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है। साइंस का तालिब इल्म ना सिर्फ दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा बल्कि नए पौधों को उगाने में भी दिलचस्पी लेगा, क्योंकि वो दरख्तों की अफादी क़द्र व कीमत से वाकिफ़ हो चुका है। साइंसी तालीम से तलबा की ज़हनी तरबियत होती है। ये तालीम गौर व फ़िक्र करने, सोचने समझने और नतीजा अख़ज़ करने का नया अंदाज़ पैदा करती है। साइंस की तालीम बच्चों में तजस्सुस के जज्बात को उभारती है। फ़रसुदा ख़यालात और तासुबात के मुकाबले में अक़ली दलाइल को फ़ौक़ियत देने का जज्बा भी पैदा करती है। साइंस का इल्म ज़हनी क़ुव्वतों को तेज़ करता है
اور سائنسی رجحان، سائنسی مزاج اور سائنسی انداز فکر پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ذہنی صلاحیتوں جیسے حافظہ یعنی میموری، مشاہدہ یعنی آبزرویشن، استدلال یعنی ریزننگ، منطقی سوچ یعنی لاجیکل تھنکنگ، تجزیہ یعنی انالیسس اور تجربات یعنی ایکسپیریمنٹیشن وغیرہ کو فروغ دینے کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ پہلے لوگ اندھا یقین کیا کرتے تھے، لیکن اب سائنس میں ترقی و فروغ کی وجہ سے سچ کی تلاش میں رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سوال کر کے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ سائنسی تعلیم ہماری عقل و ذہانت کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ذہنی اقدار کے ذریعے سائنس کا طالب علم اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ انسانی زندگی اور اس کے معیار کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سائنس ہماری شخصیت کو مجموعی طور پر تیار کرتی ہے۔ سائنس کا مطالعہ انسان کی زندگی کو منظم کرتا ہے۔ چونکہ سائنس میں کوئی بھی تجربہ یا کام منظم اور سلسلہ وار طریقے سے انجام دیا جاتا ہے، اس لیے یہ ہمارے اندر تفتیش اور منظم سوچ کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ سائنس ہمیں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ سائنس کی تعلیم طلباء میں ذہنی اور طبعی ڈسپلن کو بھی فروغ دیتی ہے۔ مسائل کا حل، فیصلہ سازی، تنقیدی سوچ، غور و فکر اور ذمہ داری وغیرہ کا تعلق ذہنی ڈسپلن سے ہے، جسے سائنس کی تعلیم کے ذریعے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اساتذہ سائنسدانوں کی سوانح حیات، مختلف ایجادات میں پیش آنے والی مشکلات، محنت و لگن، جستجو اور ان کے عزم کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے طلباء کے اندر ڈسپلنری ویلیوز کو بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ اس سے طلباء میں نہ صرف نظم و ضبط پیدا ہوگا، بلکہ محنت اور لگن کے ساتھ صحیح انداز میں تربیت بھی ہوگی۔ انسان زمانہ قدیم سے ہی سائنس کے استعمال سے اپنی طرز زندگی اور معیار کو برقرار اور محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے ہماری طرز زندگی وقت کے گزرنے اور سائنس کی ترقی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ ہماری طرز زندگی میں یہ تبدیلی سائنس کی ایجادات کی وجہ سے ہے، جس نے ہر قوم کی تہذیب و ثقافت پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ بہت سارے روایتی عقائد اور توہم پرستی کو اکھاڑ پھینکا ہے اور ہمارے شعور کی نشو و نما میں مدد کی ہے۔ سائنس نہ صرف ہماری قدیم تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرتی ہے، بلکہ اس کو مستقبل کی نسلوں میں منتقل کرنے میں مدد بھی کرتی ہے۔ جیسے ہڑپا اور موہن جودارو کی تہذیب یا مصر کے تہذیب کے بارے میں ہمیں سائنس کے ذریعے ہی معلومات حاصل ہوئی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس خدا پر ایمان کی کمی کا ذمہ دار ہے، لیکن حقیقت میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ دراصل سائنس اندھے عقیدے یعنی بلائنڈ فیتھ کی اجازت نہیں دیتی ہے اور نہ ہی بیکار رسوم و رواج کی پیروی کرتی ہے۔ سائنس صداقت اور سچائی کی حامل ہوتی ہے۔ سائنس اور اس کے حصول میں نہ صرف اخلاقیات کی تمام خصوصیات شامل ہیں، بلکہ ان کی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ اگر انسان علم کے حصول میں سائنسی طریقے پر عمل کرتا ہے تو سچائی، انصاف، وقت کی پابندی، عزم، صبر، خود پر قابو، خود اعتمادی جیسی خوبیاں انسان میں خود بخود تیار ہو جاتی ہیں۔ سائنسی تعلیم انکساری کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور طلباء کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا سکھاتی ہے۔ سائنس دراصل سچ کی تلاش ہے۔ کیٹس کے مطابق سچائی ہی خوبصورتی ہے۔ سائنس ہی کائنات کے مختلف اسرار کھولتی ہے اور ان اسرار کو دریافت کرنے اور کھولنے کی خوشی جمالیاتی اقدار کو فروغ دیتی ہے۔ سائنس قدرتی مظاہرے کا
مشاہدہ کرتی ہے اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سائنس کا مطالعہ بڑی خوشی کا باعث بنتا ہے جب کوئی کائنات کے اسرار کے بارے میں اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرتا ہے۔ سائنسدانوں کے اندر ایک اندرونی خواہش اور دلچسپی ہوتی ہے جس کے تحت وہ قدرت کے ساتھ ہم آہنگی کے اظہار کی کوشش کرتا ہے۔ ایک سائنسدان قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اسے ہر شے میں، چاہے وہ قوس قزح کے رنگ ہو، پھولوں کی رنگت ہو، غروب آفتاب کا حسین منظر ہو یا پھر چڑیوں کی چہچہاہٹ، اسے ان تمام چیزوں میں فطری حسن کی جھلک نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز خوبصورت ہے، بس اسے دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے۔ اس جمالیاتی نظر کو سائنس کی تدریس کے دوران طلباء کی توجہ قدرت کے حسین نظاروں کی طرف مرکوز کراتے ہوئے اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ سائنس معاشرے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ انسان کو مفید شہری بننے میں مدد کرتی ہے۔ سائنس کی تعلیم اور معلومات نے فرد اور سماج دونوں میں شعور کو بیدار کیا ہے، جس کی وجہ سے طرز زندگی میں کافی فروغ حاصل ہوا ہے۔ افراد اپنے رویوں کے ذریعے بھی سماج میں بیداری پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ اپنے اطراف و اکناف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، اشیاء کا دوبارہ استعمال کرنا وغیرہ۔ آج کا سماج سائنسی تکنیک اور علم کے ستونوں پر کھڑا ہے اور ہماری تمام سماجی سرگرمیاں سائنس پر ہی منحصر ہیں۔ ہمارے معاشرے اور قوم کی ترقی کے لیے سائنس ضروری ہے۔ سائنس کا مطالعہ کر کے ہم نہ صرف صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ سائنس پر مبنی سماجی سرگرمیوں کے ذریعے زندگی کو خوش اور آرام دہ بنا سکتے ہیں۔ اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی پیشے سے منسلک ہونا اور روزگار حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ سائنس نے مختلف پیشوں کے وسیع و عریض دروازے کھول دیے ہیں۔ سائنس کا علم مختلف پیشوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ بہت سی مہارتوں اور علوم کی بنیاد سائنس پر ہی قائم ہے۔ سائنس کا علم حاصل کر کے مختلف شعبوں جیسے ڈیری فارم، پولٹری فارم، زراعت اور مچھلی پالن وغیرہ سے وابستہ ہو کر انہیں روزگار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ سائنس کے مضمون میں گریجویشن کر کے تدریسی پیشہ یا بائیو کیمیکل اور فارماسیوٹیکل شعبوں سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ سائنسی معلومات کے ذریعے متعدد مہارتیں جیسے تجزیہ، تنقیدی سوچ اور غور و فکر کو فروغ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ مہارتیں فرد میں پیشہ ورانہ مہارتوں کو فروغ دیتی ہیں۔ لہٰذا ہر طالب علم کو سائنس کی بنیادی معلومات کی تعلیم ہونا بہت ضروری ہے۔ سائنس کا عمل نفسیات کے اصولوں پر مبنی ہوتا ہے، جیسے لرننگ بائی ڈوئنگ، ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈز، آبزرونگ کانکریٹ اینڈ لیونگ اسپیسیمن وغیرہ نفسیات میں بنیادی چیزیں ہیں۔ سائنس میں ایک تصور کو منظم طریقے سے مطالعہ کرنے کے لیے مختلف سرگرمیاں، تجربات اور مشاہدے کیے جاتے ہیں۔ عملی تجربوں سے طلباء میں تحقیقی رجحان، تخلیقیت اور خود اعتمادی جیسی خصوصیات کی نشو و نما ہوتی ہیں، اور یہ تمام وہ خصوصیات ہیں جو کسی بھی فرد کی زندگی کو بامعنی اور خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ مختصراً، سائنس کا مطالعہ ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے اور ہمیں کامیاب اور بامقصد زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ عزیز طلباء، آج کی اس گفتگو میں آپ نے حیاتیاتی سائنس کے اکتساب کی اقدار سے متعلق معلومات حاصل کیں۔ عزیز طلباء و ناظرین، اس موضوع سے متعلق مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دی جا رہی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے
آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آداب۔